अस्सलाम वालेकुम। 2013 और 2018 के इंतखाबात, इन दोनों के अंदर एक कंट्रोवर्सी सामने आई। 2013 के इंतखाबात के जो नताइज थे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उसको मानने से इनकार कर दिया। इब्तदाई तौर पर तो 4 हलकों का उन्होंने कहा कि खोलें और उसकी तहकीकात करें। फिर 35 पंक्चर की कहानी सामने आ गई कि 35 पंक्चर लगाए गए। 35 पंक्चर की मुख्तसरन स्टोरी ये थी कि विनर और लूज़र का मार्जिन रिजेक्ट किए गए वोटों से ज़्यादा था। और उसके बाद ये कहानी आ जाती है 2018 के इंतखाबात में। इससे पहले इलेक्शन रिफॉर्म बिल के ऊपर काफ़ी कम्प्रीहेंसिव रिफॉर्म की गई, इलेक्शन लॉज को कंसोलिडेट किया गया। लेकिन 2013 में रात गए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम या रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो था वो बंद हो गया। 2018 में कहानी दोबारा दोहराई जाती है। सिमिलर मॉडल रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो रात गए बंद हो जाता है और दोबारा उस वक्त पीटीआई ने नताइज मानने से इनकार कर दिया था। इस दफ़ा पीएमएलएन जो हारी थी उसने नताइज मानने से इनकार कर दिया। इंतखाबात के अंदर कुछ ऐसा था जिसकी बायस लोगों के अंदर सवालात आए और रोज़ का इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको 2013 में करार दिया था। तो 2018 में वो इमरान खान जो मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म थे उसको सिलेक्टेड करार देते रहे कि ये मुंतखब नहीं है, इनको सिलेक्टर्स ने सिलेक्ट करके यहाँ बिठाया। नताइज क्यों नहीं तस्लीम किए जाते, ये पाकिस्तान में एक लंबी हिस्ट्री है। उसमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो करीब तरीन जमात होती है, इंतखाबात से पहले ही तासुर मौजूद होता है कि नतीजा इसके हक में आएगा। जो इलेक्टेबल्स हैं वो उस जमात में जाना शुरू हो जाते हैं। क्या वो प्रोसेस है जो वोटिंग प्रोसेस के ऊपर असरअंदाज हो जाता है उस दिन, ये एक इसको सुलझाना तो मुश्किल काम है, लेकिन ये तासुर मार्केट के अंदर होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस होगा इलेक्शन डे के अंदर कि कुछ ना कुछ करके 2, 4, 5 सीटें कभी नून की बढ़ जाएंगी, कहीं से पीपल्स पार्टी की निकल आएंगी और कहीं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है उसको बदतरी मिल जाएगी। ये सवाल जो है इसका जवाब जरूर होना चाहिए ताकि इंतखाबी नताइज के ऊपर लोग सवाल उठाने की बजाय उसको मानना शुरू कर दें। एक इंतखाब जीतेगा, एक हारेगा और ये प्रोसेस जब चलेगा तो सबको उसकी बारी मिलेगी। जो परफॉर्म करेगा वो दोबारा जीत जाएगा, जो बुरी परफॉर्मेंस वाला होगा वो हार जाएगा। वोट को इज्जत दो का उर्फ़े आम में तो मतलब यही बनता है, लेकिन हम उस प्रोसेस में आगे क्यों नहीं चल पाए और अभी भी वो कंट्रोवर्सी क्यों है। हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त जो है वो इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से बुलडोज करके आगे बढ़ना चाह रही है। वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इंस्टॉल करना चाह रही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या टेक्नोलॉजी जहाँ दुनिया में डाली जाए उसके नतीजे में आमतौर पर तो ट्रांसपेरेंसी आती है। मैं खुद इस चीज़ का कायल हूँ कि हर वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए जो जिसको टेम्पर ना किया जा सके, ट्रांसपेरेंटली इंश्योर करे स्टेक होल्डर्स को कि जो नतीजा आ रहा है वो सही आ रहा है। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई के अलावा उस चीज़ को मानने से इनकारी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो इंचार्ज है इस पूरे प्रोसेस का वो ओन करता है इस पूरे प्रोसेस को, वोट डालने से लेकर उसकी सैंक्टिटी, उसकी सिक्योरिटी और नताइज के ऐलान तक। उसने एक लंबी चार्जशीट है जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर 37 पॉइंट्स के ऊपर जारी कर दी। उसने कहा कि ये हो ही नहीं सकता, कानून में गुंजाइश नहीं है, मशीनें टेम्पर हो जाएंगी, हैक हो जाएगा सारा कुछ और इनकी सिक्योरिटी किसके पास होगी। फिर उन्होंने 3-4 मुल्कों की मिसाल दे दी, जर्मनी और कुछ और ममालिक की, तो वहाँ उन्होंने इस प्रोसेस को छोड़ इसलिए दिया कि इसकी सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी के ऊपर इशूज थे। तो आज हम पूरा प्रोग्राम इसी के ऊपर फोकस रखेंगे कि कौन सी रिफॉर्म्स हमें चाहिए जिसको ये नतीजा जो है बड़ी जमातों को काबिल कबूल हो। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल अगर करनी है टेक्नोलॉजी तो उसके लिए बुलडोज करके तो आप नहीं चला सकते इसको, एक दूसरे से कंसल्ट करके यकीनन वो रास्ता निकाल सकते हैं और डूएबल टेक्नोलॉजी में अगर मिलियंस ऑफ डॉलर की कैश ट्रांजैक्शंस पॉसिबल हैं तो इसका भी कोई तरीकाकार होगा। लेकिन तरीकाकार के ऊपर बड़े स्टेक होल्डर्स जो पार्लियामान के अंदर बैठे हैं वो आपस में कंसल्ट करेंगे तो रास्ता निकलेगा। अगर मीडिया के ऊपर शोर मचाएंगे फिर रास्ता यकीनन नहीं निकलेगा। जो आज मेरे साथ शुरका है प्रोग्राम में, कमल चौधरी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक है पीएमएलएन से। इसके अलावा हमने 2 एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए 2 मेहमानों को दावत दी है, सरवर बारी साहब फाफिन से और अहमद बिलाल महबूब साहब पिलडेट से, क्योंकि पूरे इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर अगर इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स के तौर पर किसी से ओपिनियन नहीं हो तो हम आमतौर पर इन्हीं दोनों से लेते हैं। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा। डॉक्टर मुसद्दिक, पहले आपसे स्टार्ट करता हूँ, आपकी तशवीश का बायस क्या है? वो कौन से ऐसे इलेक्शन के अंदर रिफॉर्म्स हैं जो आपको लगता है कि पीटीआई बुलडोज करेगी और पूरा इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर सवालिया निशान उठ जाएगा, और ईवीएम के ऊपर आप इतने कंसर्न क्यों हैं? देखिए, मेरे ख्याल में
کئی چیزوں کا تو آپ نے ریفرنس دیا ہے، جو نہ صرف جس رپورٹ کا آپ الیکشن کمیشن کے جو اعتراضات ہیں ان کا آپ ذکر کر رہے ہیں، بلکہ اگر آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر ایک رپورٹ مرتب کی گئی تھی، ایک ٹاسک فورس بنائی گئی تھی جس میں پوری دنیا کے ماہرین جو پاکستان سے جن کا تعلق ہے ان کو بلایا گیا تھا. وہ کئی سو صفحے کی رپورٹ ہے، وہ ذرا آپ رپورٹ پڑھ لیں یا منظر عام پر لیں، لوگوں کو وہ دکھا دیں. اس کے بعد سپریم کورٹ بھی بیک آف تھوڑا سا کر گئی، مگر اس کے بعد حکومت نے کہا کہ نہیں ہم نے تو یہ کروانا ہے. تو انہوں نے میرے خیال میں $500,000 یا شاید اس سے بھی زیادہ پیسے دے کر ایک اسپینش کمپنی جو ہے اس کو کہا کہ آپ اس ٹاسک فورس کی رپورٹ کو ریویو کریں، ہمیں اس پہ اعتماد نہیں ہے، ہمیں لگتا ہے کہ اس کے اوپر بھی کچھ اثر انداز ہو گئے ہیں، کوئی اس کے اندر ٹیکے لگ گئے ہیں یا اس کے اندر پنکچر ہو گئے ہیں. تو اس کمپنی نے پیسے لینے کے بعد جو رپورٹ نکالی وہ اس سے بھی زیادہ سکیلنگ تھی، یعنی اس سے بھی زیادہ کریٹیکل رپورٹ تھی جو ٹاسک فورس نے نکالی. اب آپ کے پاس آج ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے، تو پل ڈیٹ نے 2 دن کا ایک سیمینار کیا جس میں بین الاقوامی سطح کے جتنے بڑے ماہرین تھے ان کو شرکت کی دعوت دی گئی. تو اس پہ میں تبصرہ اس وجہ سے نہیں کروں گا کیونکہ ہمارے دوست بیٹھے ہوئے پل ڈیٹ کے سربراہ جو ہیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا. اب آپ ایسا کیجئے، ساری چیزیں چھوڑ دیجئے، ٹاسک فورس بھی چھوڑ دیں جو سپریم کورٹ والی تھی، وہ رپورٹ جو اس حکومت نے مرتب کی اپنے کنسلٹنٹ کے ذریعے اس کو بھی چھوڑ دیجئے اور پل ڈیٹ کو بھی چھوڑ دیجئے. اب آپ ایسا کیجئے کہ ویب کے اوپر کسی بچے کو بولیں کہ چلا جائے اور دیکھیں کہ کون کون سے ملک ہیں جن کا آپ نے کچھ کا ذکر کیا جنہوں نے اس مشین کو، اس پورے طریقہ کار کو کینسل کمپلیٹلی کر دیا ہے. ان میں فن لینڈ ہے، ان میں نیدرلینڈز ہے جس کو ہم ہالینڈ بھی کہتے ہیں، ان میں یونائٹڈ کنگڈم ہے جس کو ہم برطانیہ کہتے ہیں، جرمنی ہے، فرانس ہے. اب آپ مجھے بتائیے بھائی، اور میں آپ کو لمبی گردان سنا سکتا ہوں ان تمام ممالک کی، آپ مجھے بتائیے ایک ایسا ملک جہاں پہ کرپشن کی کوئی تحریک نہیں ہے، کوئی تاریخ نہیں ہے سیاسی طور پہ. یہ جو آپ نے جن عوامل کا ذکر کیا کہ کوئی چیز بیٹھ جائے، پل ڈیٹ کا حوالہ دیا، تو احمد بلال محبوب صاحب سے درخواست کرتے ہیں. احمد صاحب، آپ کی جو کنسلٹیٹو پروسیس تھا اس کے نتیجے میں کون سے ایسے خامیاں، کمزوریاں سامنے آئیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں الیکٹرانک مشین نہیں استعمال کرنی چاہیے؟ بہت شکریہ ندیم صاحب. دیکھیے، جس 2 دن کے کورس کا حوالہ دے رہے ہیں اس میں ہم نے واقعی آسٹریلیا سے ایک ایکسپرٹ تھے ان کو، اور ایک سعودی عربیہ میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو، اور پھر انڈیا کے ایک فارمر چیف الیکشن کمشنر کو بھی بلایا تھا کہ وہ بھی اپنا ایکسپیرینس اس میں بیان کریں. تو یہ سب کچھ ورچوئل ہو رہا تھا. کچھ ہماری اپنی بھی تحقیق ہے. جو بنیادی بات ہے، کم از کم بات جو ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہمارے پاس مشکل سے 2 سال سے بھی کم کا عرصہ ہے، اور اس عرصے میں جو 4 لاکھ سے زیادہ ووٹنگ مشینیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں ہیں، ان کو پروکیور کرنا، ان کی کوالٹی ایشور کرنا، اور ان کی پھر پائلٹ ٹیسٹنگ کرنا، اور پھر ان کی سٹوریج اور اس کے اوپر جو سٹاف ہے اس کی ٹریننگ کرنا، یہ سارا کچھ تقریباً ناممکن ہے. یہ اس سیمینار میں بھی ہوا تھا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن نے بھی اپنے جو 37 پوائنٹس ہیں ان کے اندر یہ ساری باتیں کہی ہیں کہ لاجسٹک پرابلمز اور ٹریننگ پرابلمز ہم اس کو حل نہیں کر سکتے. اگر آپ اسے مان بھی لیں کہ یہ ٹیکنیکلی ٹھیک ہے، یہ ہونی چاہیے، تو لاجسٹکلی اٹس امپاسبل. لیکن ٹیکنیکلی بھی جو ماہرین ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس کو مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے. تھوڑی سی مشینوں کو مینیپولیٹ کر لیں تو پورے الیکشن کے ریزلٹس پہ اثر انداز کی ہو سکتے ہیں. مینیپولیٹ کرنے کے کئی طریقے ہیں. انڈیا کی مشین کو کسی نے ہیک کر کے بتایا ریڈیو ڈیوائس کے ذریعے، الیکشن کمیشن نے اسے مانا. پھر سورس کوڈ کو مینیپولیٹ کر کے بھی سافٹ ویئر جو اس کے اندر چپ پہ ہوتا ہے اس کو بھی کیا جا سکتا ہے مینیپولیٹ. تو یہ پاسبلٹیز ہیں. لیکن مقصد یہ ہے کہ اگر یہ فرض کیجئے یہ درست نہ بھی ہوں تو کنونس کرنے کے لیے ایک کنسنسس چاہیے اپوزیشن کو اور حکومت کا. وہ بلڈ ہوتا ہے کنسنسس کچھ وقت کے ساتھ، اچانک بلڈنگ ہو جاتا. ہندوستان میں یہ 22 سال میں بلڈ ہوا، انہوں نے بتدریج اس کو امپلیمنٹ کیا. ہم اسے کرنا چاہتے ہیں تقریباً 22 مہینوں میں. تو ٹھیک ہے، 22 سال کے 3 حصے ہو گئے اس کے، احمد صاحب، لیکن 3 حصے ہو گئے. ایک تو اس کی یہ ہے کہ اس کی مشینوں کی اونرشپ کس کے پاس ہوگی، لاجسٹیکلی اس کی سٹوریجز وغیرہ کیسے ہوں گی. پھر اس کو
ٹیمپرنگ سے بچانا کیسے، ہیک نہ ہو جائے ڈیٹا، اس کا جو مینیپولیٹ نہ ہو جائے، جو اس کے اندر سورس کوڈ ہے اس کو کوئی آگے پیچھے کر کے پورا نتیجہ ہی نہ بدل دے. اور لاسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ ون کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس کے اوپر ایگری کر لیں. یہ جو ٹیمپرنگ والا ایشو ہے یہ اپوزیشن پارٹیز کو سب سے زیادہ بادر کر رہا ہے. آپ کے خیال میں دے آر پرون ٹو ٹیمپرنگ؟ اس سے ڈیٹا مینیپولیشن ہو جائے گی؟ کوئی رشیا میں بیٹھا ہوا کوئی آکسفورڈ اینالیٹیکا یا کیمبرج اینالیٹیکا وہ آئے گا اٹھے گا ہمارا ڈیٹا پورا چینج کر دے گا؟ کیا کرے گا وہ؟ نہیں سر، لوکلی ہو جائے گی. باہر سے احمد خطرہ نہیں ہے، یہاں سے خطرہ ہے. جی دیکھیے، ہوگا یہ کہ وہ جو آپ کی 4 لاکھ کے قریب تقریباً مشینوں کی ضرورت ہوگی. اب الیکشن والے دن پوری 4 لاکھ مشینوں کو آڈٹ کرنا اور یہ دیکھنا کہ یہ ان میں سے کوئی کمپرومائز تو نہیں ہو گئی، یہ بہت ہی مشکل کام ہوگا. اور آپ کو صرف کرنا یہ ہے کہ 200-300 مشینوں کو اس کے اندر جو چپ ہے وہ ایک ریڈیو ڈیوائس کے ذریعے اس طرح سے مینیپولیٹ کرنا ہے کہ آپ ووٹ کسی کو ڈال رہے ہیں لیکن وہ ووٹ کسی اور کو ٹرانسمٹ ہو رہا ہے، باوجود اس کے کہ اس کی جو پیپر ٹریل ہے اس میں ووٹ اسی کا آ رہا ہے جس کو وہ بندہ ڈال رہا ہے، لیکن جو ایکچوئل ٹرانسمٹ ہو رہا ہے وہ ڈفرینٹ ہو رہا ہے. یعنی یہ ریزلٹس جو پیپر کے ذریعے ویریفائی ہوگا وہ ڈفرینٹ ہوگا، لیکن وہ جب تک ویریفائی ہوگا آپ اس کے پریلیمنری ریزلٹس اناؤنس کر چکے ہوں گے، پھر اس کو کوئی چیلنج کرے گا تو پھر ایک پروسیس چلتا رہے گا. تو اس کے بارے میں یہ اس کی چپ کو کمپرومائز کرنے کی ایک پاسبلٹی ہے جب تک کہ سرور بھائی صاحب سے بھی اس پہ رائے لے لیں. سرور بھائی صاحب، آپ نے بھی دیکھا ہے کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو پروسیس ہے وہ کیا اتنا ہی کمزور ہے کہ اس کو کوئی بھی بیٹھے گا کوئی انفلوئنس کر سکتا ہے اس کو اور نتائج کو چینج کر سکتا ہے، اثر انداز ہو سکتا ہے اس کے اوپر، یا اس کو بہتر بنانے کے لیے گنجائش ہے ہمارے پاس؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اعتراضات ای وی ایم کے بارے میں ہو رہے ہیں، ہمیں ایک پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا جو موجودہ طریقہ انتخاب ہے، جو بیلٹ پیپر استعمال کرنے کا طریقہ ہے، گنتی کا ہے اور پھر الیکشن کے رزلٹ تیار کرنا اور اس کی تشہیر کرنا، اس میں جو پرابلم ہیں کیا ای وی ایم کی وجہ سے وہ پرابلم کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے؟ یہ بنیادی سوال ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے ہماری بحث میں اور ہماری ڈیبیٹ میں. اور میں ابھی تک دیکھ رہا ہوں کہ یہ سوال زیر بحث نہیں لایا جا رہا، اور اس کی جو خد و خال ہیں ان کو بھی سمجھنا ضروری ہے. میری نظر میں انڈیا نے ای وی ایم کا استعمال کیا ہے سال ہا سال تک، اور اس کی کوئی پیپر ٹریل نہیں ہوتی تھی. جو احمد بلال صاحب نے کہا ہے کہ وہ چپ کے ذریعے چینج ہو سکتا ہے، تو وہ پریزائڈنگ افسر کے ذریعے تو پورا پولنگ بوتھ جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں ہے کہ ہم پھر الیکشن ہی نہ کرائیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ موجودہ جو طریقہ انتخاب ہے اس میں بے تحاشا پرابلم ہے. اور یقیناً میری نظر میں ای وی ایم کے آنے سے کم از کم جو گنتی کا عمل ہے جس میں ہمیشہ گڑبڑ ہوتی ہے. اسٹالن نے کہا تھا کہ ایشو یہ نہیں ہے کہ ووٹ کون ڈالتا ہے، ایشو یہ ہے کہ گنتی کون کرتا ہے. تو یہ جو بہت ضروری ہے کہ جو ای وی ایم ہے اس کی جو ڈیمونسٹریشن ہم نے دیکھی ہے اس میں گنتی کا عمل بہت ہی سائنٹیفک اور بہت ہی تیز رفتار ہے، جو کہ ہمارے ہاں انتخابات میں 2013 کے انتخابات میں فارم 45 اور انتخابات جو 2018 کے ہوئے ہیں اس میں فارم 14 کے اوپر 42 کے بارے میں 45 کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے وہ کنٹروورسی ہوئی ہے. اسی کی بنیاد پر آج تک ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں ایک سیاسی جو پولرائزیشن ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ ایک پہلی بات تو یہ ضروری ہے کہ ہم دیکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے اے ٹی ایم کارڈ ہیں ان میں بھی چپ ہے. کیا ہمارے جو کارڈ ہیں ان کی چپ کو ہیک کیا جا سکتا ہے؟ یقیناً نہیں کیا جا سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعتراضات کے علاوہ جو بڑا اعتراض بنتا ہے وہ سیاسی اتفاق رائے ہے جس کی طرف احمد بلال صاحب نے بات کی ہے. لیکن حیرانگی ہوتی ہے کہ بہت ساری جماعتیں جو اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر رہی ہیں، آج تک ان کی طرف سے ایک انفارمڈ پوزیشن پبلک کے سامنے نہیں آئی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ وہ بھی سامنے آئے. تیسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں، 2017 کا جو الیکشنز ایکٹ ہے اس کو تیار کرنے میں ہماری پارلیمنٹ میں متفقہ طور پر اس کے اوپر
جو ہے بات چیت کی، اس کے اوپر اتفاق کیا، اور اس میں اس کی شک 103 میں بہت واضح طور پر لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن ای وی ایم اور دوسری ٹیکنالوجی کا استعمال کرے گا۔ اب 2018 کے انتخابات کو ہوئے 3 سال گزر چکے ہیں، اور اس لا کو بنے ہوئے 4 سال ہو چکے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن نے اپنی یہ ذمہ داری پوری نہیں کی آج تک۔ اور میں بہت اعتماد کے ساتھ اور پبلک میں بات کر رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے اس کی طرف کوئی پیش رفت نہیں کی۔ جس ٹیسٹ کی بات ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں، جو احمد بلال محبوب صاحب کر رہے ہیں، اس کی ٹیسٹنگ ہمارے بائی الیکشنز میں، ہمارے جو ابھی کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہو رہے ہیں اس میں ہوتا تو قانون کی وہ شک پوری ہو سکتی تھی، لیکن اس کی طرف پیش رفت نہیں ہوئی۔ اب ظاہر ہے وقت بہت کم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس 2 سال کے عرصے میں 3 لاکھ مشینوں کا تیار ہونا، اس کی ٹیسٹنگ ہونا۔ اور میں ایک بات فائنلی ندیم صاحب ایک بات فائنل کرنا چاہتا ہوں، سے اس کی مخالفت کرتی ہیں کہ ای وی ایم کا استعمال نہیں کرنا۔ جی ایکشن بہت ضروری ہے، ابھی باری صاحب نے جو کہا۔ کمل چودھری سے پہلے جواب لے لیں، بڑی سیاسی جماعتیں لیکن ایک میں جملہ اپنا مکمل کر دوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن جمع کرا چکی ہے رپورٹ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ ندیم صاحب، اور آپ کو میں مبارکباد دوں گی کہ شکر ہے آپ نظر آنا شروع ہوئے اور آپ کی پوری فیملی کے لیے دعا گو ہوں، اور آپ کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان کو کوئکلی ایک سروس میسج جو ہے وہ دیں کہ احتیاط کیجئے پلیز۔ احتیاط جو ہے وہ علاج سے پھر بھی بہت بہتر ہے، اور دعا گو ہوں کہ پاکستان سے اس وبا سے پوری دنیا سے ہماری جان چھوٹے اور مزید ہمیں کوئی خوفناک خبریں ادھر ادھر سے نہ آئیں۔ جہاں تک ای وی ایم کی بات ہے، دیکھیں میں یہاں سے شروع کروں گی، میں اس کی ٹیکنیکلٹیز پہ آ جاتی ہوں، میرے پاس پوری پریزنٹیشن پڑی ہے، جتنے سوال کریں گے سب کے جواب ہیں، لیکن صرف میں ایک بات بتا دوں جو ابھی احمد بلال محبوب صاحب نے کہا کہ ڈیلیبریشنز یا کنسلٹیشن یا کنسنسس 22 مہینے میں ڈیولپ نہیں ہوتا۔ تو 2006 میں مصدق ملک صاحب کی جماعت نے اور پیپلز پارٹی نے مل کے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا، اس کی 23ویں شک میں انہوں نے کلیئر لکھا، اور پورا وہ ریٹن مسودہ نکال کے دیکھ لیجئے کہ الیکٹورل ریفارمز ہوگی، ٹرانسپیرنسی لانے کی کوشش کی جائے گی، سینٹ کے الیکشنز کا اسپیشل ذکر کیا ہے کہ اس کو ہم صاف اور شفاف بنائیں گے۔ تو میرے خیال میں 2006 سے 2021 تک تو کافی ٹائم تھا کنسنسس ڈیولپ کرنے کا، اور یہ سارے ساتھ تو بیٹھتے رہے، ہمیں تو 3 سال ہوئے نا مین اس پہ فیڈرل میں آئے ہوئے۔ اور یہ جو سٹانس ہے پاکستان تحریک انصاف کا، یہ 22 مہینے پہلے نہیں آیا، یہ پہلے سے آ رہا ہے۔ جب شاہد خاقان عباسی صاحب نے یا نون لیگ سے کسی نے بھی بات کی، اور ان کے پاس تو 2/3 میجورٹی تھی، یہ 2017 کے اگر الیکشن ریفارمز ایکٹ لا سکتے تھے تو یہ اس قسم کا کوئی ٹرانسپیرنٹ طریقہ کار بھی لایا جا سکتا تھا، لیکن اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی اس طرح کی ایفیشنٹلی کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی، کوئی پروپوزل سامنے نہیں آیا۔ اور ابھی لیکن یہ کام تو آپ ہی 3 سال سے کر سکتے ہیں، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو انگیج کر کے پارلیمنٹری کمیٹی سے کنسنسس ایوالو کر کے آپ آگے بڑھتے تو یہ ڈویبل تھا۔ میں ندیم صاحب مجھے ذرا عرض کرنے دیجئے، وزیر اعظم صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ خطاب کرتے ہوئے جب ای وی ایم کا ذکر کیا، الیکٹورل ریفارم کا ذکر کیا، تو ساتھ میں ان کو بھی مخاطب کر کے کہا اپوزیشن کو کہ اگر آپ کو یہ طریقہ کار پسند نہیں ہے تو پھر آپ کوئی بہتر طریقہ کار لے آئیں۔ اب میں کوٹ کروں گی شہباز شریف صاحب کو، جو ایک ٹوٹی پھوٹی فریکچرڈ پی ڈی ایم کا جلسہ کراچی میں کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ جی دھاندلی بالکل نامنظور ہے، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے، ہم الیکشنوں میں دھاندلی نہیں ہونے دیں گے۔ تو کیسے نہیں ہونے دیں گے؟ یہی الیکشن ہے جس کو آپ مانتے نہیں ہیں، یہی الیکشن کمیشن ہے جس کے باہر جا کے آپ پروٹیسٹ کرتے رہے ہیں۔ اس میں صرف اتنا پرابلم ہے کہ اگر سیالکوٹ کا الیکشن ہار جائیں تو دھاندلی ہے، اگر باقی پی ٹی آئی جیت جائے تب بھی دھاندلی ہے، لیکن اگر یہ جیت جائیں تو سب کچھ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھر اور ڈسکا کو یاد رکھیے، ڈسکا میں جو اعتراضات اٹھائے وہ اسی پروسیس کے اگینسٹ اٹھائے گئے کہ جی دیکھیں وہ بیچ میں سے بندے غائب ہو گئے، خلائی مخلوق اٹھا کے لے گئی، وہ بیگز غائب ہو گئے۔ تو اس سارے کا علاج تو ای وی ایم ہے، ٹیکنالوجی کا استعمال، اور اس میں ٹوٹل الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال نہیں، اس میں اسی طرح عملہ ساتھ بیٹھے گا۔ وہ سارا پروسیس جو انیشل 4 سٹیپس ہیں وہ کریں گے، صرف انہوں نے جا کے ایک بٹن دبانا ہے جو اپنے کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالنا ہے، اور اس کے لیے آڈیو اور ویژول دونوں، یعنی گرین لائٹ جو ایل ای ڈی لائٹ ہے وہ آن ہوگی، اور آپ کو ساؤنڈ بھی ملے گی کہ آپ نے کس کو ووٹ ڈالا ہے، اور پھر آپ کے پاس پیپر بھی آئے گا۔
اور جو سب سے بہتر اس میں سوئفٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا فارم 45 ڈاؤن لوڈ ہو کے جس وقت آپ سارا الیکشن پروسیس کلوز کریں گے اس وقت آپ جس وقت اس کو کیلکولیٹ کرنے کا ٹوٹل کرنے کا بٹن دبائیں گے تو پورا فارم 45 آئے گا. پولنگ ایجنٹس بھی موجود ہوں گے. اور ایک اور چیز بتا دوں, سب سے پہلے آ کے جیسے پولنگ ایجنٹس جو ہیں وہ ان کی موجودگی میں جو وہاں کا پریزائڈنگ آفسر یا اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفسر ہوتا ہے وہ سیل کرتے ہیں باکسز کو. اسی طرح اس مشین کا زیرو دکھانے کے لیے وہ پورا ایک پروسیس ہے جو کر کے دکھائیں گے, اور اس کے بعد جتنے آپ کے کینڈیڈیٹس ہیں اتنی بٹنز چھوڑ کے باقی بھی سیل کر دیے جائیں گے. اور اس مشین کا کوئی اس طریقے کا استعمال نہیں. اور یہ آپ دیکھیں ٹیکنالوجی پاکستان میں بہت زیادہ یوز ہو رہی ہے. موبائل فون آپ یوز کرتے ہیں, آپ باقی چیزیں یوز کرتے ہیں, اے ٹی ایم کارڈز یوز کرتے ہیں جیسے باری صاحب نے کہا ہے. اتنا آسان نہیں ہے کہ اب آپ ریڈیو سے لے کے اور وہ پرانی ٹیکنالوجی کے اس کو ہیکنگ کریں. دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ بتانے والی ہے, اس کو کامسیٹس نے اور جو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرانکس ہے انہوں نے مل کے الیکشن کمیشن کی جو ریزرویشنز تھیں جو آج سے کوئی 2 مہینے پہلے جب یہ ڈسپلے ہو رہی تھی اسمبلی میں, جو انہوں نے ریزرویشنز دی تھی ان کو انکلکیٹ کیا اس کے بیچ میں, اس کو ایڈریس کیا. احمد صاحب سے ایک جواب لے لیں پھر میں ڈاکٹر صدیق اس کے بعد آپ کی طرف آتا ہوں. آپ اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے, جو اعتراضات اٹھائے تھے سرور باری صاحب نے جو جواب دیا آپ کی باتوں کا, آپ اس کو رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں؟ ڈسکشن کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ. جی احمد بلال صاحب امپورٹنٹ کلیریفیکیشن ہے وہ, اگر ایک جی مجھے کہہ رہے ہیں ندیم صاحب. احمد بلال صاحب رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے. میں کہہ رہا ہوں ایک کوئک کلیریفیکیشن یہ ہے کہ باری صاحب جس کمیٹی کی بات کر رہے تھے نا کہ الیکشن کمیشن نے وہ کام نہیں کیا, وہ الیکشن کمیشن نے 150-200 الیکٹرانک ووٹنگ مشین پروکیور کر کے اس کے اوپر پائلٹ پروجیکٹ رن کر کے اس کی رپورٹ بنا کے حکومت کو دے دی. حکومت نے وہ پارلیمنٹ میں لے کر دی 2018 میں اور 19 میں, اور اتنے عرصہ گزر گیا, اس کے اوپر بحث بھی ہوئی. یہ کمیٹی الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ رپورٹ موجود ہے. یہ میں کلیریفیکیشن کرنا چاہتا ہوں. وہ رپورٹ کیا کہتی ہے احمد صاحب؟ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے بارے میں تحفظات کا اظہار کرتی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو پائلٹ پروجیکٹ تھا اس کے مطابق ہم اسے اپروو نہیں کر سکتے. یہ ان کی رپورٹ ہے, وہ ندیم ملک صاحب مجھے اجازت دیجیے, میں ایک صرف سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ کے اس فورم پہ. جی پلیز. جو پریزائڈنگ افسر کے سمیت جو پورا عملہ بیٹھتا ہے الیکشن کمیشن جن کو اپوائنٹ کرتا ہے وہ سرکاری اساتذہ کرام ہیں. کس کے دور میں کتنے اساتذہ کی بھرتی ہوئی, اس چیز سے پلس مائنس آپ کو کرپشن اور دھاندلی کی اسمیل نہیں آتی کہ آپ نے جو موڈس آپرینڈائی لگایا ہوا ہے یا جو مشینری آپ یوز کرتے ہیں لوگوں کی صورت میں, ان کے اپنے کتنے بائسز ہو سکتے ہیں. میں کیونکہ گراس روٹ لیول پہ میں پوری الیکشن کی جتنی ٹریننگز ہوتی ہیں وہ کنڈکٹ بھی کرتی ہوں اور جا کے ڈیوٹی بھی دیتی ہوں. جب لائنوں میں عورتیں کھڑی ہوتی ہیں نا اور 6 بجے کے بعد تک جو ہے وہ پولنگ آگے ان کی ہو ہی نہیں رہی ہوتی, تو اس وقت آپ بتائیے کہ آپ کو ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے کی ضرورت ہے یا وہی گھسا پٹا 60-70 سال پرانا جو طریقہ کار جو پوری دنیا میں کہیں نہیں ہو رہا وہی ہم لے کے بیٹھے رہے. اور فن لینڈ میں, جرمنی میں, یو کے میں آپ کو کبھی یہ سنائی نہیں دیا ہوگا کہ وہاں کوئی خلائی مخلوق یا ہوائی مخلوق آ گئی اور ایک پارٹی جیتی تو ساریوں نے اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا. وہاں پہ ایک سوئفٹ سسٹم ہے. ہمارے اپنے جو ہماری اپنی ریالٹیز ہیں, گراؤنڈ ریالٹیز, لیکن انہوں نے چھوڑا ہے تو کسی وجہ سے چھوڑا ہوگا نا کمل. یہ تو نہیں ہے کہ ان کو بہت اچھا سسٹم ملا ہوا تھا لیکن انہوں نے چھوڑ دیا. ڈاکٹر مصدق آگے کیسے بڑھیں؟ اس طرح تو آپ لوگ اعتراض برائے اعتراض میں رہیں گے, آگے نہیں چل سکیں گے. ٹیکنالوجی میں جوابات بھی تو ہوں گے. دیکھیں ٹیکنالوجی میں جوابات نہیں ہے کیونکہ آپ نے خود ہی ابھی بتا دیا, یعنی وہ ممالک جہاں پہ دھاندلی کی کوئی تاریخ نہیں ہے. جرمنی نے کہا اس میں دھاندلی ہو سکتی, باقاعدہ کہا دھاندلی ہو سکتی ہے, اس وجہ سے اس کو ہٹا دو. فرانس نے کہا دھاندلی ہو سکتی ہے, ہالینڈ نے کہا دھاندلی ہو سکتی ہے, برطانیہ نے کہا دھاندلی ہو سکتی ہے. یہ وہ ممالک ہیں جہاں پہ, اور ایک پروگرام ہے HBO پہ ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں, پروگرام شاید جان سٹورٹ کا ہے, وہ ذرا پروگرام کے دیکھ لیں کہ دھاندلی کیسے ہو سکتی ہے. اور جنہوں نے یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین بنائی تھی جو
دکھائی گئی پہلے عمران خان صاحب کو، وہ بھی پل ڈیٹ کے سروے میں آئے ہوئے تھے. انہوں نے یہ کہا، میں کوٹ کرتا ہوں، کہ میں اس مشین کو ریگ کر دیتا ہوں، یہ 11 بجے ریگنگ شروع کرے گی، 3:30 بجے ختم کر دے گی، اور وہ وائرس جو ہے وہ ایویپوریٹ ہو جائے گا، اور آپ دنیا کے کسی ایکسپرٹ کو بلا لیں وہ اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ سیلف ڈسٹرکٹیو وائرس ہوگا جو اس کے اندر ڈالا جائے گا کوڈ کے اندر. تو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور آپ کو ہر مشین کو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو بنانے والا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے دھاندلی، جن ممالک کے اندر کوئی تحریک نہیں دھاندلی کی وہ بھی کہہ رہے ہیں دھاندلی. اور ہمارے ہاں کیا ہے، ہمارے ہاں بات شروع ہوتی ہے 1970 میں، وہ بیلٹ باکس کے ڈبے اٹھا کے بھاگ جایا کرتے تھے. آپ اخبار نویس تھے، آپ کو یاد ہوگا لاہور کی ایک مایہ ناز تصویر تھی کہ ایک ایم این نے 2 ڈبے اٹھا. اس کے بعد جو ہے ایک جگہ پہ نظر آیا تھا. جی بالکل، تو وہ ایک اولڈ سکول تھا. پھر آپ کو یاد ہوا وہ ٹھپے لگنے شروع ہو گئے، دھڑا دھڑ اندر ٹھپے لگاؤ، اور کئی لوگوں کی ویڈیوز آ گئیں کہ اندر ٹھپے بیٹھے لگ رہے ہیں. پہلے بھی لگ رہے تھے، اب بھی لگ رہے ہیں. پھر پری پول ریگنگ کا تو آپ کو داستان معلوم ہی ہے کہ کون سی لیگز کیسے بنتی ہیں، کون سے پی کا نیا دھڑا کیسے بنتا ہے، کون انفلوئنس کرتا ہے، کون انفلوئنس ہوتا ہے، اس کو بھی چھوڑ دیں. پھر بتایا گیا کہ یہ ای ٹی ایس کیا چیز ہے. میں آپ کو بتا دوں 2 سسٹم تھے، آر ٹی ایس اور ای ٹی ایس. وہ صرف یہ تھے کہ اگر جتنے پولنگ اسٹیشن ہیں وہاں سے کیمرے پہ ایک تصویر لے کے بھیجنی ہے. آپ نے ملینز آف ووٹس نہیں بھیجنے تھے، کروڑوں ووٹس کی تصویریں نہیں بھیجنی تھی. صرف ایک کاغذ جس کو فارم 45 اب ہم کہتے ہیں، اس کی ایک تصویر لے کے بھیجنی تھی. بولا سسٹم بیٹھ گیا. یعنی آپ دن کے اندر جو 2 ویڈیوز لوڈ کرتے ہیں ان کی بینڈ وڈتھ زیادہ ہوتی ہے اس 1 لاکھ تصویروں سے جو بھیجنی تھی. تو وہ آر ٹی ایس بھی بیٹھ گیا. اس کا بیک اپ سسٹم جو تھا وہ کیا 13 میں بھی بیٹھا، 18 میں بھی بیٹھا، 13 میں یو این ڈی پی نے بھی ہمیں ایسیس کیا تھا، پھر بھی بیٹھ گیا تھا. ماڈل ایک ہے 2013 اور 18 کا. ڈاکٹر صاحب میں نے دونوں لیکچرز کور کیے ہیں، ایک ہی طریقے سے نتائج کے اوپر اثر پڑا تھا. دیکھیں آپ کا پروگرام تو بڑا آبجیکٹو ہے نا. میں کسی پہ ابھی میں نے ایک دفعہ بھی الزام پہ نہیں لگا رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم کا بتا رہا ہوں جو ہے ہماری انٹینٹ ٹھیک نہیں تھی، ادروائز ہم اس کو کر سکتے تھے. 13 میں بھی صاف کر سکتے تھے، 18 میں بھی صاف کر سکتے تھے. سر 70 سال سے فاؤل انٹینٹ ہے الیکشن کے اندر. پھر اب نئی تحریک یہ آئی ہے کہ یہاں پہ فوگ آ جاتی ہے، اور جو رزلٹ لے کے جا رہے ہیں وہ اتفاقاً فوگ میں راستہ بھول کے ایک ہی کمرے میں پہنچ جاتے ہیں سارے. آپ نے ذکر کیا، ہماری دوست نے ذکر کیا یا کسی دوست نے ذکر کیا کہ جناب انہوں نے اپنے مینیفیسٹو میں لکھا کہ شفاف الیکشن ہونے چاہیے سینٹ کے. وہ دیکھیں سینٹ چیئرمین کے الیکشن کے اندر جو کیمرے لگائے ہوئے تھے 7، اور ان کیمروں کی کیا انویسٹیگیشن آج ہوئی ہے. یہ ہے شفاف. کیمرے بھی لگاؤ شفاف، بکسے اٹھا کے بھاگ جاؤ شفاف، ٹھپے لگاؤ شفاف، ای ٹی ایس آر ٹی ایس بیٹھ جائے شفاف، فوگ آ جائے شفاف. جب آپ کا انٹینٹ الیکشن کو گندا کرنا ہو اور سلیکٹڈ لوگوں کو لانا ہو کسی بھی الیکشن میں 70-75 سال کے اندر، تو آپ کا جو سلوشن آپ کو بتا دیا. بریک سے واپسی پہ سرور صاحب سے بھی چاہیں گے کہ اس کے اوپر مزید روشنی ہو، درخواست کریں گے کہ وہ ڈالیں. بریک لینے ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. پروگرام میں ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے جو افغانستان کے نیبرنگ کنٹریز ہیں، جس میں چائنا اور پاکستان بھی شامل ہیں. ان کے فورن منسٹرز افغان ایشو کے اوپر آپس میں کنسلٹیٹیو ایک پروسیس ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور چائنا نے ہیومینیٹیرین اسسٹنس افغان حکومت کو دینے کا اعلان کیا، آلموسٹ $31 ملین، جس میں گندم اور ویکسینز وغیرہ شامل ہیں. تو بہت تیزی سے ایک بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس خطے کے حوالے سے، جس میں ہر روز ایک نئی خبر اور بڑی اہم خبر جو سیکورٹی اور اسٹریٹجک امپورٹنس کی ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے. آج جو ای وی ایم کے حوالے سے شبلی فراز صاحب جو ایک مشین کی تیاری میں اس وقت مصروف ہیں، انہوں نے ایک بیان بھی دیا ہے. وہ بیان سن لیں پھر آگے گفتگو بڑھاتے ہیں. دکھائیے. مخالفت وہ سٹیٹس کو ہے جو کہ نہیں چاہتا کہ اس ملک میں صاف، شفاف، قابل اعتبار، کریڈیبل الیکشن ہو سکیں. جو ہم نے مشین ان کو دکھائی اسی دن انہوں نے ایک ٹیکنیکل کمیٹی کی تشکیل دی، اور اس کمیٹی کا پہلا اجلاس آج ہوا. یہ ہو نہیں سکتا کہ نتیجہ پہلے آ جائے اور امتحان بعد میں ہو. الیکشن ایکٹ میں جو بھی ترامیم ہوں گی وہ ہم کریں گے. حکومت جب قانون بنا لے گی تو پھر اس کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ ان کو اس قانون کے مطابق چلنا ہوگا. 2013 اور 2018 میں کنٹروورسی کی بنیاد یہی تھی کہ نتیجہ پہلے آ گیا، امتحان بعد میں ہوا. تو یہ وہ کنٹروورسی ہے جس کا حل چاہیے، اور حل پارلیمان کے اندر سے نکلے گا.
ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے پریس کانفرنس کر کے اس کا حل نہیں نکلے گا. سرور باری صاحب جو کنسلٹیٹو پروسیس ہونا چاہیے تھا پی ٹی آئی, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی, تین بڑی جماعتوں میں, وہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آیا؟ اسٹینڈنگ کمیٹیز کا اس کے اوپر ریکمنڈیشن دیتی ہوئی نظر آئی ابھی تک؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ کی سطح پر بات چیت ہے, نیگوسیشنز ہیں, پریزنٹیشنز ہیں, ان کو جس رفتار سے ہونا چاہیے تھا یقیناً نہیں ہوا. اور لیکن اس سے پہلے کہ میں اس پہ مزید تبصرہ کروں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو الیکشن کمیشن کا رول ہے شک 103 کے لحاظ سے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو احمد بلال صاحب جس رپورٹ کی بات کر رہے ہیں اس کے بعد مزید پیش رفت ہونی چاہیے تھی, وہ نہیں ہوئی. کیونکہ انڈر دا لا رسپانسبلٹی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے اوپر ہے کہ وہ فری, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیں. اب جو دوسری بات ہے کہ جو پارلیمان اور جو ہماری پارلیمانی جماعتیں ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں, ابھی تک جماعتوں کی طرف سے, اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے کوئی کمپریہنسو جو متبادل اسکیم ہے ای وی ایم کے بارے میں یا ٹیکنالوجی کے استعمال کے بارے میں نہیں آ سکی. محض جو اس وقت ای وی ایم کا بحث ہے اس کے اوپر اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کرنا وہ اپوزیشن کا رائٹ ہے, لیکن پبلک کی یہ کو انفارم کرنا بھی کہ وہ کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ لوگوں نے ان کو ووٹ دے کے پارلیمنٹ میں بھیجا ہے اور کہ وہ ایک رسپانسبل جو ایم پیز ہیں اس کے طور پر وہ ترجیح سے ہاں نہ آ رہی ہے نا, تو اصل تو جگہ اس کی پارلیمان کا فلور ہے جہاں بیٹھ کے ریجیکٹ بھی کریں یا ایکسیپٹ بھی کریں ود سرٹن لاجکس, تو وہ ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹس ہوں گی جسے میں اور آپ بیٹھ کے ڈسکس کر سکتے ہیں. وہ رپورٹ تو ہے ہی ہے میرے پاس. دیکھیں الیکشن کمیشن کے اعتراضات آ رہے ہیں اور سول سوسائٹی کی طرف سے, اگر آپ آج کی ڈان اخبار پڑھیں تو اس میں فافن کا بھی ہے ریزرویشن اور اس کی بہت سول سوسائٹی کے بھی ہیں, لیکن ابھی تک اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے کوئی کمپریہنسو جو اعتراضات ہیں اور اس کا متبادل کیا وہ نہیں آیا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پبلک کو انفارم کرے اپنی اوپینین کے بارے میں, تاکہ پبلک کے اندر بھی ایک ڈبیٹ ہو, میڈیا میں بھی ڈبیٹ ہو, جو کہ ہو رہی ہے. لیکن بہت ٹیکنیکل لوگوں کو بھی شامل کرنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ ٹیکنیکل نہیں ہیں, ہم تو الیکشن آبزرورز ہیں, لیکن جو ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹس ہیں جیسے نسٹ میں ایک صاحب ہیں, پروفیسر صاحب ہیں, انہوں نے بہت اعلیٰ کام کیا ہوا ہے, ان کو بھی شامل کرنا چاہیے. لیکن میرا بنیادی یہ مسئلہ ہے کہ مغرب کے اندر جو ای وی ایم کا استعمال کم ہونے کی وجوہات یہ ہیں کہ وہاں پیپر ٹریل جو ہے. آپ کے پاس پی ٹی وی کی صورت موجود ہے, اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس بتائیے, بلائیے. ملک صاحب آپ کی آواز کٹ کے آتی ہے, جملہ سمجھ نہیں آتا, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کمل شوزب سے پوچھ رہا ہوں اسٹوڈیو میں آپ کی جو سینٹنس ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے. کوریج دکھائیے ٹی وی کے اوپر, تاکہ سب کو جو پبلک اوپینین جو ہم بات کرنے کے لیے بہت اچھا ہوگا کہ پولیٹیکل پارٹیز کی جو رائے ہے وہ سب کے سامنے جائے. وہ نہیں آ رہی نا, متبادل رائے آنی چاہیے. کیوں ریجیکٹ کر رہے ہیں؟ محض یہ کہہ دینا کہ انتخابات میں دھاندلی ہوتی ہے. 2018 کے انتخابات کے دوران ہم نے سیاسی جماعتوں کے ہزاروں کارکنوں کا اور آفس بیئررز کا اور الیکشن لڑنے والوں کے انٹرویو کیے. انہوں نے 5 بجے تک کہا کہ سارا عمل بہت صحیح جا رہا ہے, لیکن جب کاؤنٹنگ کا معاملہ آیا, جب رزلٹ اناؤنس ہو گئے تو اس کے بعد سارے اعتراضات شروع ہوئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ای وی ایم مشین جو ہے وہ گنتی اور رزلٹ تیار کرنے میں جو ہے مسئلے ہیں ان کو دور کرنے کے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے. پہلے تو دیکھیں جو مصدق ملک صاحب نے کچھ ریزرویشنز اٹھائیں کہ جی یہاں پر تو بقول ان کے یا جو ان کا نیریٹو رہا ہے پی ڈی ایم میں کہ سارا کام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے تھرو ہو رہا ہوتا ہے. اسٹیبلشمنٹ نے کسی کو منع نہیں کیا کہ آپ ریفارمز لائیں, ٹرانسپیرنٹ سسٹم لے کر آئیں, وہ تو بلکہ اس چیز کو پش کریں, انکریج کریں کہ بھائی آپ لوگ اس پہ آئیں. آپ نے ابھی کل سپیچ سنی ہوگی پرسوں چیف آف آرمی اسٹاف کی, لیکن میرا سوال اپنی جگہ قائم ہے. اسٹینڈنگ کمیٹی اس کا حل ہے. اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس بلائیے, اس کو لائیو دکھائیے لوگوں کو کہ یہاں پہ یہ بحث پی ٹی آئی کا یہ پوزیشن ہے, نون اور پیپل پارٹی کی پوزیشن ہے, وہاں رائے سامنے آئے گی. میں ندیم صاحب مجھے اگر 1 منٹ دیں, مجھے ایک تو آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے تو اس لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. پہلے آپ نے کیا کہا, میں اس پہ بھی آ جاتی ہوں. جو آپ لائیو کہہ رہے ہیں اس کی ڈیمونسٹریشن ہونی چاہیے. یہ میں آپ کو بتاؤں, اسمبلی کے جو ہماری لفٹس ہیں نا انٹرنس کی, ادھر رکھی ہوئی گئی تھی
اور سارے چینلز بھی وہاں موجود ہوتے ہیں, کوئی وہ ایشو نہیں ہے. اگر میں سمجھتی ہوں آپ نے بڑی اچھی سجیشن دی, اور میں پرسنلی بھی سمجھتی ہوں کہ اس کی پوری ڈیمونسٹریشن جو ہے وہ پبلک کر دینی چاہیے, تاکہ جو یہاں پر اس قسم کے خدشات کا اور ایک طرح سے ابہام کریٹ کیا جا رہا ہے کہ جی وائرس آئے گا, وہ اس کو ایسے 5-7 گھنٹوں میں کھا پی کے اور پھر رزلٹ چینج ہو جائیں گے, اس طرح کا کچھ نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ مشین انٹرنیٹ بیسڈ نہیں ہے, اور اس لیے اس کی کوئی انٹرنیٹ بیسڈ ہیکنگ نہیں ہو سکتی. یہ وائرلیس مشین ہے, اس لیے ریڈیو بھی اس پہ کام نہیں کر سکتا, اس کو کسی بجلی کی تار کی ضرورت نہیں ہے. یہ بیٹری بیسڈ ہے, 24 گھنٹے تک اس کی بیٹری چلتی ہے, اس لیے اگر کسی ریموٹ ایریا میں چلا جائے جہاں پر بجلی نہ ہو تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے. تو اس کی کافی سوفسٹیکیٹڈ, اگر ہم دنیا کو اب آج کل ریسپریٹرز ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, اور جو یہ چپ بنتی ہے ATM کارڈز کی, یہ اگر آپ کی ٹیمپر نہیں ہو سکتی تو مشین بنانا کوئی مشکل نہیں ہے. ہر ملک نے اپنی مشین اپنے حساب سے بنائی تھی. ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو رہی ہے. 22 سال پہلے انڈیا کیا کرتا رہا وہ آج تو نہیں ہم یوز کر رہے ہیں, لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ ان ساری ڈیموکریسیز میں اگر کوئی جماعت جیت جاتی ہے تو سارے مل کے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اگلے 10 سالوں تک لڑائیاں نہیں لڑتے اور اتنا پولرائز نہیں ہوتے, پھر وہ جا کے اسمبلی کے کام پہ توجہ دیتے ہیں. آؤٹ رائٹلی منع کر دینا, پھر کوئی لے کر بھی نہیں آنے پروپوزلز, جو ایشوز ہیں ان کو کوئی پراپر طریقے سے بیٹھ کے سمجھیں یا سمجھائے جائیں, اس پہ ڈیلیبریشن ہو, وہ آپ کو کہیں پروسیس میں نظر نہیں آ رہا. شور ضرور مچتا ہے کہ جی ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونے چاہیے. کیسے ہوں گے؟ ہم نمائندوں نے مل کے میکنزم ڈیوائس کرنا ہے, اور اس کے لیے ان کا وہاں پہ بیٹھنا ضروری ہے, اسٹیک ہولڈر نے. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, جو ایک سوال میرا خیال میں ڈسٹینس پہ بیٹھا ہوا ہے کی وجہ سے میری آواز ٹھیک نہیں آ رہی, میرا سوال ابھی بھی قائم ہے کہ اس کا حل اسٹینڈنگ کمیٹی سے نکلنا ہے. اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس سارا دن ہونا چاہیے, لائیو ٹی وی پہ دکھانا چاہیے, وہاں آپ اس کے حق میں جائیں یا اس کی مخالفت میں جائیں, لیکن فورم اس کا اسٹینڈنگ کمیٹی آف دی پارلیمنٹ ہے. میں آپ کو اسٹینڈنگ کمیٹی کا حال بتا دیتا ہوں. پارلیمانی کمیٹی معاملہ ریفر کیا گیا جس کو تاج حیدر صاحب ہیڈ کرتے ہیں. تاج حیدر صاحب بڑے معتبر آدمی ہیں, آپ بڑا اچھا ہوتا اگر تاج حیدر صاحب کو آپ فون پہ لے لیتے, کیونکہ آپ اسٹینڈنگ کمیٹیز کا ذکر کر رہے ہیں. تاج حیدر صاحب نے منسٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, سیکرٹری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور وزارت کو بلانے کے لیے ایک درخواست دی. پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ چیئرمین سینٹ نے ایک قانون بنا دیا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو بھی بلانا ہو اسٹینڈنگ کمیٹی میں, جو پہلے ہوتا تھا چیئرمین کمیٹی کا, اب اگر سینٹ کے چیئرمین اجازت نہ دیں تو نہ آپ پبلک ہیئرنگ کر سکتے ہیں اور نہ آپ کسی کو بلا سکتے ہیں. تو تاج حیدر صاحب جو ایک شریف آدمی ہیں, انہوں نے خط لکھ دیا چیئرمین کو کہ مجھے منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جس نے یہ مشین بنائی ہے اس کو بلا لینے دیجیے. تو کھڑا سا جواب آ گیا چیئرمین سینٹ کی طرف سے کہ آپ نہیں بلا سکتے. تو پھر یہ کمیٹی بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر انہوں نے کہا اچھا نادرا نے کچھ اعتراضات اٹھائے ہیں, نادرا کو کچھ دیے گئے ہیں جو طاقت پہلے, سوری میں معافی چاہتا ہوں, میں اصلاح کر دوں, پہلے جو طاقت آئین کے تحت الیکشن کمیشن کے پاس تھی ان میں سے بہت سی طاقتیں نادرا کو دے گئی ہیں جو ایک ذیلی حکومتی ادارہ ہے. اچھا چلیے, ہم نے کہا نادرا کو, تاج حیدر صاحب نے چیئرمین صاحب کو لکھا کہ ہم نادرا کو بلانا چاہتے ہیں کہ وہ یہ سارا کام کیسے کریں گے. تو جواب کھڑا سا آیا چیئرمین سینٹ کی طرف سے کہ آپ نادرا کو بھی نہیں بلا سکتے, آپ نادرا کو نہیں بلا سکتے, آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو نہیں بلا سکتے. تو تیسرا خط انہوں نے لکھا چیئرمین سینٹ کو کہ پل ڈیٹ نے پوری دنیا کے ایکسپرٹس بلائے ہیں تو ہم پل ڈیٹ کو بلانا چاہتے ہیں. کھڑا سا جواب آ گیا, یہ وہ کمیٹی ہے جس کو یہ کام دیا گیا ہے کہ وہ EVM کو ایویلیویٹ کرے. کھڑا سا جواب آیا کہ آپ پل ڈیٹ کو نہیں بلا سکتے, منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو بلا سکتے ہیں. یہ ٹاپک کنٹینیو کریں گے, بہت اہمیت کا حامل ہے. کمل شوزر, ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, باری صاحب اور احمد بلال محبوب, آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. خدا حافظ.